ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے ہائے سکینہ شہدائے کربلا و اسیران شام اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سب مل کر دعا امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی ولیک الحجۃ الحسن صلواتک علیہ وعلی وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بچوں آرام سے بیٹھ جاؤ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ بھی بیٹھ جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا یعطی حقه المجتہدون الذی ليس لصفوته حد محدود ولا نعت ممدود قدر الخلائق بقدرتي ونشر الرياح برحمتي ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان وخليفة الرحمن إمام الإنس والجان. اللهم أجل وليك الفرج صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا علی. یا علی. جان علی ہے نعرہ حیدری. یا علی. پہچان علی ہے نعرہ حیدری. یا علی. ایمان علی ہے نعرہ حیدری. یا علی. عقیدہ ہے کہ علی کا نام لینے سے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے. ہاتھوں کو بلند کریں کہ نجف قوالی ہماری صدا پر لبیک کہے اور کہے کہ میرے چاہنے والے مجھے پکار رہے ہیں. نعرہ حیدری. یا علی. حیدری. یا علی. حیدری. یا علی. محمد وآل محمد صلوات.
में देखो, मकाम खुशबू सबा से पूछो, अली का रुतबा घटाने वालों, अली का रुतबा खुदा से पूछो। लहर में मुनकर नकीर पूछेंगे तो कुछ ये कह के मैं डाल दूंगी, सवाल मुश्किल है ए फरिश्तों, जवाब मुश्किल कुशा से। हुसैन इब्ने अली तू मसीहा सबका, ए हुसैन इब्ने अली तू मसीहा सबका, तुझसे इस्लाम भी जीने की दुआ लेता है। तुझसे मांगू तो मुकद्दर से हटकर मांगू, तुझसे मांगू तो मुकद्दर से हटकर मांगू, क्योंकि तू तो लोहो कलम और बना लेता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमेशा की तरह सबसे पहले तमाम तमाम हम्दो सना उस खालिक के कायनात के लिए कि जिसने कब्ज़े कुदरत में हमारी जान दी। वो अजीम परवरदिगार कि जिसने हमें ये मौका फराहम किया कि हम रोज़े जुम्मा बैठकर खुदा का जिक्र किया है माशाअल्लाह। और वो महफिलें बाबरकत होती हैं जहाँ पर खुदा का जिक्र किया जाए, जहाँ अम्बिया का जिक्र किया जाए, जहाँ अहले बैत का जिक्र किया जाए। अज़ीज़ान में कभी भी इंसान को इस बात के वे घबराना नहीं चाहिए कि मजमा कम है, आया सुनने वाला कोई नहीं है। जब हमने दावत दे दी तो कोई आए ना आए, फातिमा तो ज़हरा जरूर आ खुदा के मलाइका उस घर में तशरीफ लाते हैं कि जहाँ मजलिस अज़ा होती है। हमें दुनिया की परवाह नहीं, तो कोई आए ना आए, लेकिन हमारी आकाज़ादी अगर हमारी मजलिस में तशरीफ फरमा हो गई है, अगर हमने खुलूस के साथ फर्श बिछाया है, तो अज़ीज़ान किरामी याद रखें कोई ना आए, मेरी आकाज़ादी जरूर तशरीफ लाती है। और खुदा के मलाइका उस घर में तशरीफ लाते हैं और आकर कब तक बैठते हैं, जब तक हम बैठे रहते हैं वो यहाँ हमारे लिए पानी मजलिस के लिए इस्तग़फ़ार करते रहते हैं। और फिर इसीलिए कहा कि शायर ने खूबसूरत अंदाज में कहा कि अल्लाह जब मलाइका उस घर में नाजिल होते हैं तो उनको अल्लाह क्या कहता है, कहा जिस घर में भी शब्बीर की मजलिस हो फरिश्तों, जिस घर में भी शब्बीर की मजलिस हो फरिश्तों, गम कोई ना हो उसमें वो राहत का नगर हो। जिस घर में भी शब्बीर की मजलिस हो फरिश्तों, गम कोई ना हो उसमें वो राहत का नगर हो। आसूदगी सुख चैन करम बांट दो जाकर, आसूदगी सुख चैन करम बांट दो जाकर, अब्बास के परचम के तले जिसका भी घर हो। तो अज़ीज़ान गिरामी कोई ना आए, इस चीज से परेशान नहीं होना चाहिए कि मजमा कम है ना। मयारे मजलिस से कबूलियत ये नहीं कि मजलिस तब कबूल होगी कि लंगर का अच्छा तमाम किया जाए, मजलिस तब कबूल होगी कि मजमा ज्यादा हो, मजलिस तब कबूल होगी जहाँ पे नारे ज्यादा लगाए जाए। नहीं अज़ीज़ान गिरामी, एक पढ़ने वाला हो, एक सुनने वाला हो और अहले बैत तशरीफ ले आए, खुदा के मलाइका तशरीफ ले आए तो मजलिस कबूल है। अगर बानी मजलिस का खुलूस शामिल है, इन्नमल आमाल बिन्निया, कि इंसान के आमाल का दारोमदार उसकी नीयत पर है। अगर उसने खुलूस से फर्श को बिछाया है, बानी मजलिस ने फर्श बिछाया है, पढ़ने वाला सही मिंबर पर बयान करके जा रहे हैं, तो याद रखें वो मजलिस कबूल है। ना ही मजमे पर अहदीस में रिवायात में कहीं नहीं लिखा कि मजमा ज्यादा होगा तो मजलिस कबूल होगी, जहाँ गिरिया ज्यादा होगा वो कबूल होगी, जहाँ लंगर का एहतमाम ज्यादा होगा वहाँ कबूल होगी। एक आलिम दीन सुबह से शाम तक मजालिस में पढ़ने के लिए जाते थे, तो ऐसे ही ये जनाब सकीना के सिलसिले से शहादत के हवाले से मजलिस रखी गई, बच्चों की मजलिस थी। सुबह से वो आलिम दीन ईरान के कहते हैं कि मैं सुबह से मजालिस पढ़ रहा था, मुझे इस मजलिस में भी दावत दी गई कि आयतुल्लाह का उस नाम मेरे माइंड से निकल गया है। कहा कि मैंने कहा ये बच्चों की मजलिस है, चलो मैं जाता हूँ, अब क्या बयान करूंगा बच्चों के सामने। कहा मैं सारा दिन मजलिस पढ़ता रहा और शाम को आखिरी मजलिस मैंने बच्चों की पढ़ी। कहा मैंने मुख्तसर मजलिस पढ़ी और मजलिस पढ़कर मैं जाकर अपने बिस्तर पर सो गया। कहा अब मैं जब सोया तो ये सोच रहा था कि अब सुबह से शाम तक मैंने 4 या 5 मजालिस पढ़ी हैं, अब मेरी सारी मजालिस कबूल होंगी। कहा ख्वाब में मैंने, कहा जब मैं रात को ये सोचता हुआ सो गया, रात को ख्वाब में मैंने क्या देखा, कहा मैंने ख्वाब में देखा है कि जनाब फातिमा तो ज़हरा बहुत
عالم دین حیران کے. کہا کہ میں سو گیا تو بی بی میرے خواب میں آئی اور کہا تو یہ سوچتا ہوا سو گیا ہے کہ میری کون سی مجلس قبول ہے. تیری سارے دن کی کوئی مجلس قبول نہیں ہوئی ہے, صرف ایک مجلس جو آخر میں تو نے بچوں کی مجلس پڑھی تھی اور مختصر پڑھی تھی وہ تیری مجلس صرف قبول ہے. کہا آقا زادی کیا کیوں ان مجالس میں, کیا میں نے کوئی غلط بیانی کی, کیا ممبر پر میں نے کوئی غلط بات کی ہے, کیا وجہ تھی کہ آپ نے صرف آخری مجلس قبول کی ہے؟ کہا اس لیے کیونکہ بچوں کا خلوص دیکھا تھا میں نے کہ انہوں نے خلوص سے فرش اذا کو بچھایا تھا, اس لیے تیری کوئی مجلس قبول نہیں ہے سوائے آخری اس مجلس کے جو تو نے آخر میں پڑھی تھی, چونکہ بچوں نے خلوص سے تجھے بلایا تھا. تو عزیزان گرامی اگر ہمارا خلوص شامل ہو تو مجلس قبول ہوگی. اگر ہماری مجلس قبول ہوگی تو عزیزان گرامی سمجھ جائیں کہ ہمارے گناہ جھڑ گئے, کیونکہ جہاں جناب زہرا آ جائیں وہاں پہ نزول ملائکہ ہوتا ہے, وہاں نزول انبیاء ہوتا ہے, وہ نزول ائمہ طاہرین ہوتا ہے. وہ فرش نہیں رہتا بلکہ وہ جنت حریرہ بن جاتی ہے. اسی لیے کہا نا کہ یہ فرش وہ فرش ہے جہاں آتی ہے زہرا, یہ فرش وہ فرش ہے جہاں آتی ہے زہرا اور روتے ہوئے شبیر سے فرماتی ہے زہرا کب مجھ سے ان کے حقوق ادا ہوتے ہیں بیٹا, کب مجھ سے ان کے حقوق ادا ہوتے ہیں بیٹا, قربان ان لوگوں پر جو تجھے روتے ہیں بیٹا. تو وہ فرش عزیزان گرامی فرش نہیں رہتا, وہ جنت حریرہ بن جاتی ہے کہ جہاں آسمان کی مخلوق, آسمان پر رہنے والے, آسمان پر اپنا آرڈر چلانے والے, ملائکہ کو اپنے گھر بلانے والے جس گھر میں آ جائیں, اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی سعادت نہیں. آج لوگ فخر کرتے ہیں کسی اسکول کا افتتاح کیا تو فلاں انجینئر کو بلایا ہے, فلاں پرنسپل کو بلایا ہے, فلاں بڑے بندے کو بلایا ہے, فلاں MNA کو بلایا ہے. فخر کرتے ہیں لیکن ان کا فخر دنیاوی ہے, ان کا منصب دنیاوی ہے. ہم جس کو فرش پر دعوت دیتے ہیں وہ ہستیاں جو زمین پر رہتی ہیں لیکن عرش پر اپنے حکم چلاتے ہیں. اگر وہ چاہیں تو جنت سے اپنے لباس منگواتی ہیں, اگر وہ چاہیں تو جنت سے ملائکہ کبھی ان کے گھر میں فقیر بن کے آتا ہے, کبھی مسکین بن کر آتا ہے اور روٹیاں لے کر چلا جاتا ہے. صلوات پڑھ پر محمد والے تو عزیزان گرامی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اس فرش پر بیٹھے تو باوضو ہو کر بیٹھے, کہ ہم میں سے کوئی خوش نصیب خاتون ہوگی کہ جس کے پہلو میں جناب فاطمہ الزہرا تشریف فرما ہوں گی. صلوات پڑھ لیجیے بر محمد. جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام بنایا ہے اس آیت میں خدا اپنی لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کہا کہ اے میرے بندوں, اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں سکون مل جائے, اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے قلوب مطمئن ہو جائیں, اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل پاک ہو جائیں تو میرا ذکر کرو. اللہ فرما رہے میرا ذکر کرو. اے میرے بندوں, جب تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا اور تمہارے ذکر کو میں اتنا بلند کر دوں گا, اتنا بلند کر دوں گا کہ دنیا تمہارے سامنے جھکنا شروع ہو جائے گی. لیکن شرط کیا ہے, تم میرا ذکر کرو. عزیزان گرامی آج دنیا میں مشکلات, آج دنیا میں پریشانیاں, آج بیماریاں کیوں بڑھ گئی؟ کبھی سوچا؟ اس لیے کیونکہ ہم نے خدا کا ذکر چھوڑ دیا ہے. جہاں پر جس گھر میں خدا کا ذکر نہیں ہوگا, جس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہو سکیں گے, کیونکہ ہم نے خود باؤنڈری بنا دی ہے, ہم نے خود وہ جگہ بند کر دی ہے کہ ملائکہ نازل نہ ہو سکے. آج کل دیکھنے میں آئے, ذرا ہم اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو کیا ہے, پہلے زمانہ تھا کہ مائیں صبح اٹھتی تھی, بچوں کو اٹھاتی تھی اور کہتی تھی پہلے سب سے پہلے نماز پڑھو اور قرآن کی تلاوت کرو. اور آج نہ مائیں خود صبح اٹھتی ہیں نہ بچوں کو اٹھاتی ہیں. آج قرآن کی تلاوت نہیں ہے. آج 10 بجے تک, آج 12 بجے تک لوگ سوئے رہتے ہیں. اب وہ صبح کے ٹائم آج کیوں رزق کم ہو گیا؟ اس لیے کہ صبح کے ٹائم ملائکہ نماز فجر کے بعد رزق تقسیم کرنا شروع کرتے ہیں, اور جو بندہ سو رہا ہوتا ہے اس کا رزق تقسیم اس کو نہیں ملتا, اس کا رزق اس کو نہیں ملتا, وہ ملائکہ چلے جاتے ہیں. اب وہ بندہ خود اپنے ہاتھ سے اپنا رزق گنوا دیتا ہے. آج اسی لیے رزق کم ہو گیا. پہلے ایک کماتا تھا, سارے گھر والے کھاتے تھے. آج سارے کماتے ہیں اور پھر بھی رو رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے گھر کا ماحول ایسا بنا لیا, گھر میں
ڈانس، گھر میں گانا بجانا، تو رحمت کے ملائکہ، وہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے. کہ جہاں پر ڈانس ہوتا ہے، جس گھر میں گانا بجانا ہوگا، 40 دن اس گھر سے رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں. کا 3 وجوہات ایسی ہیں کہ جہاں پر اگر یہ کام کیا جائے تو رحمت کے فرشتے اس گھر سے چلے جاتے ہیں. جس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے وہاں برکت نہیں ہوگی، وہاں لڑائی جھگڑا ہوگا، وہاں بیماریاں ہوں گی، وہاں پریشانیاں ہوں گی. پہلا وہ گھر کہ جہاں سے رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں کہ جہاں پر گانے لگائے جاتے ہیں. جس گھر میں ڈانس، جس گھر میں گانے ہوں گے کا 40 دن ملائکہ اس گھر میں نہیں آئیں گے. اور دوسرا کون سا گھر ہے کہ جہاں ملائکہ نہیں آتے؟ جہاں بے حجاب عورت ہوگی، جو نامحرموں سے اپنے آپ کو بچا کر نہیں رکھتی ہوگی، جو نامحرموں کے سامنے بن سنور کے جاتی ہوگی، جو اپنے بالوں کی نمائش کرتی ہوگی، جو اپنے چہرے کو زیب و زینت کر کے نامحرم کے سامنے جاتی ہوگی. بلکہ عورت کے لیے زینت شوہر کے لیے رکھی گئی ہے کہ اپنے شوہر کے سامنے بنے سنورے، اپنے شوہر کے لیے میک اپ کرے. عزیزان گرامی، میک اپ کرنا گناہ نہیں ہے، بال کاٹنا گناہ نہیں ہے، لیکن کس کے لیے؟ اپنے محرم کے لیے. نامحرم دیور، نامحرم ماموں کا بیٹا، نامحرم چاچو کا بیٹا، نامحرم اگر اس کے سامنے بن سنور کر جا رہی ہے، یاد رکھیے آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. تیسری کہ جس کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے وہ کون سا گھر ہے کہ جہاں پر ایک طلاق یافتہ عورت رہتی ہے، کہ جس نے خود طلاق لے لی ہے. اور جس گھر کے اندر کتا ہو، جس گھر کے اندر کتا ہوگا کا اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ کتا عین نجاست ہے. کتے کی رطوبت نجس، کتے کے بالوں پر نجس، کتا جہاں رہ رہا ہے نجس ہے. اس کتے کی وجہ سے رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے. تو عزیزان گرامی، آج جو مشکلات آ رہی ہیں، ہم نے آئمہ کی سیرت پر چلنا چھوڑ دیا. ہم نے فضائل علی علی کر کے یہ کہنا چھوڑ دیا کہ علی کے لیے جنگ سنائے. مولا علی کے فضائل بہت ہیں عزیزان گرامی، کیونکہ رسالت مآب نے فرمایا یا علی تیرے اتنے فضائل ہیں، تیرے اتنے فضائل ہیں کہ اگر تمام سمندروں کا پانی اگر سیاہی بن جائے اور تمام دنیا کے درخت قلم بن جائے اور تمام جنوں ان سے لکھنے والے ہو جائیں تب بھی علی تیرے فضائل نہیں لکھ سکتے، علی تیرے فضائل نہیں لکھے جا سکتے. تو اب جو علی کے سیرت پر نہیں چلے گا تو یاد رکھیے علی کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ وہ میرا شیعہ ہے. اب معصومین کی روایات کو لوگ ممبر سے نہیں بیان کرتے. کیوں؟ کیونکہ بانی مجلس کا ہی یہ تقاضا ہوتا ہے کہ بس ہمیں علی کے فضائل سناؤ، اس کے علاوہ ممبر سے کوئی حدیث بیان نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ لوگ عالموں سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ کوئی حدیث سنائیں گے تو ہمیں عمل نہ کرنا پڑ جائے. آج لوگ ڈرتے ہیں عمل کرنے سے. آج لوگ نماز ان کو کوئی نہ کہے، آج ان کو کوئی حکم نہ دے، آج ان کو کوئی وصیت نہ بتائے. آج چونکہ دیکھا آج بچوں کو کوئی نصیحت ماں کرتی ہے، بچہ قبول نہیں کرتا. کیوں نہیں قبول کرتا بچہ؟ کیونکہ اس کو عادت نہیں ڈالی. بچپن سے اگر ماں بچے کو لوری دے، عادت ڈالے، بچے کو قرآن کے قصے سنائے، بچے کو تاریخ کے قصے سنائے، بچے کو ائمہ طاہرین کے واقعات سنائے، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بچہ ماں کی بات کو نہ سنے. آج والدین پریشان ہیں، آج ادھر تعویذ لینے جا رہے ہیں، آج ادھر تعویذ لینے کے لیے جا رہی ہیں. عزیزان گرامی، تعویذ پر نہ جائیں. ہمارے پاس سب سے بڑا تعویذ ہمارے گھر میں موجود ہے. کھولیں ذرا اس قرآن پاک کو. قرآن کو شبینوں کے لیے نہیں رکھے، قرآن کو مردوں کے لیے نہیں رکھے. قرآن مردوں کے لیے نہیں، زندوں کے لیے آیا تھا. قرآن زندوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہے. قرآن صراط مستقیم بن کر آیا ہے. قرآن ہدایت کی کتاب زندوں کے لیے تھا، مردوں کے لیے نہیں تھا. ہم نے قرآن کو رکھ دیا بیٹیوں کو جہیز میں دینے کے لیے، ہم نے قرآن کو گھر میں رکھ دیا رحمت کے لیے، اپنے گھر میں برکت کے لیے. ہم نے قرآن کو رکھ دیا مردوں کے لیے. ہم نے قرآن کو اپنے گھر میں رکھا کہ بیٹی کو اس کے سائے میں رخصت کریں گے. اب جو بچی ساری زندگی قرآن کھول کے دیکھتی نہیں، اب وہ قرآن کے سائے سے گزرے گی. قرآن تو رحمت ہے، وہ اپنی رحمت تو برسائے گا، لیکن اس بچی کو کوئی فائدہ نہیں. جس نے قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، وہ 1 گھنٹہ بھی اگر اس کے سائے سے گزرے، قرآن رحمت ہے، اس کا کام ہے رحمت برسانا اس کا کام ہے. لیکن کیسے اس میں برسے گی؟ جس بچی نے ساری زندگی قرآن کو نہیں کھولا، اخبار جہاں تو اٹھایا، ڈائجسٹ تو اٹھایا، دنیا کے ناول تو پڑھنے لگ گئی، ڈائجسٹ اٹھایا، قرآن کے قصے کبھی یاد نہیں. عزیزان گرامی، آج مشکلات ہیں تو اسی وجہ سے. ہم جس بیوی کو روتے ہیں اس بیوی کا نام زینب کبریٰ ہے کہ اس آقا زادی نے خدا کا
ذکر کہیں بھی نہیں چھوڑا، ہر جگہ خدا کا ذکر کیا. اسی لیے امام حسین نے فرمایا تھا اے میری بہن زینب مجھے نماز شب کی دعاؤں میں یاد رکھنا. اگر ہم پر کوئی مشکل آ جائے نا عزیزان گرامی تو ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے گھر میں تھوڑے سا کوئی مہمان آ جائے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت چھوڑ دیتے ہیں. تو جناب زینب کبریٰ کو روتی ہے میں اور آپ. جناب زینب کبریٰ نے نماز تو نہیں جو واجب تھی حتیٰ کہ نماز شب بھی نہیں چھوڑی. نماز تہجد مستحب نماز ہے، اگر پڑھیں گے تو ثواب، نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہے. آقا زادی نے وہ بھی نہیں چھوڑی. اور ہم کہتی ہیں بی بی کے پردے پہ ہم روتے ہیں. آقا زادی کو پردہ اگر اتارا گیا تو وہ ان کا امتحان تھا. انہوں نے خدا کی بارگاہ میں امتحان دیا تھا. ان پر کوئی عذاب نہیں تھا، ان پر کوئی مصیبت نہیں تھی. وہ جانتی تھی ہمارا امتحان ہے، وہ جانتی تھی کہ یہ امتحان ایک دن ختم ہو جائے گا، جانتی تھی کہ ایک دن ہمارا نام لیا جائے گا، جانتی تھی کہ ایک دن میرے بھیا حسین کا نام لیا جائے گا. وہ جانتی تھی. اس قدر معرفت پروردگار رکھنے والی خاتون جناب زینب کبریٰ. اسی لیے کیوں مطمئن تھے؟ ادھر یزید کا لشکر پوری رات شب عاشور اضطراب کی حالت میں تھا، لیکن امام حسین کا لشکر پوری رات ذکر پروردگار کر رہا تھا. اسی لیے چونکہ اللہ نے قرآن میں کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں سکون آ جائے تو میرا ذکر کرو. اب ادھر 72 خدا کا ذکر کر رہے تھے بھی کم قلیل تعداد میں تھے لیکن مطمئن تھے. ادھر یزید کا لشکر لاکھوں کی تعداد میں تھی لیکن اضطراب میں تھے کہ عباس زندہ ہے، اضطراب میں تھے حسین زندہ ہے، اضطراب میں تھے علی اکبر زندہ ہے، پریشان تھے جناب قاسم زندہ ہے، پریشان تھے جناب حر ان کے لشکر میں چلے گئے. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر ذکر پروردگار نہیں تھا. نماز پڑھتے تھے لیکن معرفت پروردگار نہیں تھی. روزہ رکھتے تھے لیکن معرفت پروردگار نہیں تھی. قاری قرآن تھے، یزید کے لشکر میں قاری قرآن تھے، حافظان قرآن تھے، لیکن معرفت قرآن نہیں رکھتے تھے کہ یہ ہم حاملان قرآن کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جانے. عزیزان گرامی جس نے بھی ذکر پروردگار کیا اللہ نے اس کو بلند کر دیا، اللہ نے اس کی عزت دے دی، اللہ نے اس کے منصب کو بلند کر دیا، اللہ نے اس کو کمال تک پہنچا دیا. یاد رکھیں جو رب کی راہ میں، اسلام کی راہ میں قربانیاں دیتا ہے، جو امتحان میں خدا کو یاد رکھتا ہے اللہ اس کو عزت عطا کرتا ہے، اس کو سربلندی عطا کرتا ہے. اب دیکھیے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا ایک دن اپنی بکریاں چرا رہے تھے کہ جناب جبرائیل آئے اور آ کر امتحان لیا جناب ابراہیم کا کہ دیکھیں کہ یہ اللہ سے کتنی محبت کرتا ہے. ہر وقت جو اللہ کا ذکر کرتا ہے کہ دیکھیں کہ یہ اللہ سے کتنی محبت کرتا ہے. اب جناب ابراہیم کا امتحان لینے کے لیے اللہ نے جبرائیل کو نازل کیا. جناب جبرائیل آئے جناب ابراہیم کے پاس اور آ کر ذکر پروردگار کرنا شروع کیا. کہا سبوح قدوس رب الملائکہ. جب یہ کہا تو جناب ابراہیم کو اتنا پسند آیا، فوراً کان دھرا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. دیکھا کہ ایک فرشتہ زمین پر آیا ہوا ہے اور کہا کہ ذکر تو کر رہا تھا. جبرائیل نے کہا ہاں میں ذکر پروردگار کر رہا تھا. کہا مجھے بہت تیری آواز اچھی لگی ہے، ذرا دوبارہ پروردگار کا ذکر کر. جبرائیل نے کہا سبوح قدوس رب الملائکہ. ابراہیم نے کہا دوبارہ سے کہو. کہا میں تب کہوں گا کہ یہ اپنی بکریاں مجھے دے دو. جناب ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے یہ ایک میری بکری لے لو، ذرا مجھے دوبارہ ذکر پروردگار سناؤ. تم ذکر پروردگار کرتے ہو میرے اندر سکون اترتا چلا جاتا ہے، رب کے ذکر سے مجھے سکون ملتا ہے. اب ایک بکری دے دی. پورا کہا کہ اجڑ تھا جناب ابراہیم کا. اور جناب جبرائیل پروردگار کی تسبیح کرتے رہے. پوری بکریاں جناب جبرائیل کے حوالے جناب ابراہیم کر دی. یہ آزمائش تھی کہ سب کچھ حوالے کرنے کے بعد بھی کہا کہ میں تب ذکر کروں گا اگر کچھ اور دینا چاہتے ہو. جناب ابراہیم کہتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا. کہا پھر میں نہیں سناؤں گا ذکر. کہا اچھا ٹھیک ہے میں تمہارا غلام بن جاتا ہوں، جہاں تک تم جاؤ گے مجھے ساتھ. جناب ابراہیم جبرائیل کو پہچانتے نہیں تھے کہ اللہ نے اس کو میرے لیے امتحان کا ذریعہ بنا کر بھیجا ہے. اب کہا میں تمہارا غلام بن جاتا ہوں لیکن جب تک میں تمہارے ساتھ رہوں گا میں تمہارے کپڑے بھی دھوں گا، تمہارے لباس بھی صاف کروں گا، تمہیں کھانا بھی بنا کر دوں گا، لیکن تم مجھے ذکر پروردگار سناتے جانا.
اب اس وقت جناب جبرائیل نے کہا اے ابراہیم تم نے مجھے پہچانا؟ کہا نہیں میں نے تو نہیں پہچانا، لیکن تو ذکر پروردگار اتنے خوبصورت انداز سے کر رہا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ تو کہتا رہے اور میں اللہ کا نبی سنتا رہوں۔ کہ جبرائیل نے کہا ابراہیم مجھے پہچانو، میں تمہارا امتحان لینے کے لیے آیا ہوں، کیا واقعی نہیں تم پروردگار سے محبت کرتے ہو؟ نہیں۔ اور اللہ نے آواز دیا ہے ابراہیم تو اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا، تو اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ اور پھر قرآن کہتا ہے کہ اس کے بعد اللہ نے جناب ابراہیم کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو لو، تمہارا امتحان میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم واقعی مجھ رب سے محبت کرتے ہو یا نہیں، اپنے بیٹے اسماعیل کو لو اور جاؤ میرے لیے بیت اللہ کو تیار کرو۔ اور اللہ اسی طرح انسان سے پہلے امتحان لیتا ہے کہ آیا یہ بندہ اس قابل ہے کہ اس امتحان پر پورا اترے یا نہیں۔ اب جناب ابراہیم وہ اللہ کے ذکر میں اتنے مطمئن ہو گئے، اتنا سکون ملا اور اپنی بکریاں دے دی، خود ان کے غلام بن گئے جناب جبرائیل کے۔ پھر اللہ نے ان کو کتنا بڑا تحفہ عطا کیا کہ وہ آج بھی ہم یاد کرتے ہیں کہ جناب جبرائیل نے امتحان لیا جناب ابراہیم کا، اور ابراہیم اور اسماعیل کو اللہ نے خانہ کعبہ بنانے کے لیے، تعمیر کعبہ کرنے کے لیے ان کو تیار کر دیا۔ آج بھی اگر ہم بیت اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ بیت اللہ کو کس نے بنایا؟ جناب ابراہیم نے بنایا۔ جناب ابراہیم اسماعیل کو لے کر گئے اور خانہ کعبہ کو تیار کیا۔ اللہ نے اتنا منصب بڑا عطا کیا جناب ابراہیم کو، اتنی عزت عطا کی کہ جناب ابراہیم کا نام قرآن میں آ گیا۔ آج وہاں جاتے ہیں تو سب سے پہلے 2 رکعت نماز رکن یمانی پر پڑھتے ہیں، اس مقام ابراہیم پر پڑھتے ہیں، مقام اسماعیل پر جا کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ اگر ہم نماز نہ پڑھیں تو کیا ہوگا؟ ہمارا نہ حج قبول اور نہ ہی ہمارا عمرہ قبول ہوگا۔ یہ وہ مقام اسماعیل اللہ نے بنا دیا، مقام ابراہیم بنا دیا کہ تاکہ یاد رکھے کہ یہ دونوں معمار کعبہ تو اللہ کے ذکر کو بلند کرتا ہے۔ جو اللہ کا ذکر ہے نا عزیزان گرامی، اللہ نے اس میں سکون رکھا ہے۔ آج قرآن ہمارے سکون کا ذریعہ ہے، آج نماز ہمارے سکون کا ذریعہ ہے۔ آج مجلس حسین لوگ پیسہ بچاتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ ہم سیونگ کریں گے۔ جب سے کرونا آیا ہر انسان چاہتا ہے کہ پیسے بچ جائیں، ایسا نہ ہو کل کو کاروبار بند ہو جائیں، ایسا نہ ہو کل کو مشکلات آ جائیں، ایسا نہ ہو نوکریاں ختم ہو جائیں۔ لیکن واحد شیعہ قوم ایسی ہے کہ جو کوئی بچاتی نہیں ہے، جو ماہ محرم میں اپنے گھر میں مجلس کروا کے اچھے سے اچھا چاہتی ہے کہ لنگر کا اہتمام کریں، پڑھنے والے کو بھی دیتے ہیں، آنے والوں کو بھی لنگر کا اہتمام کرتے ہیں، گھر میں نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، بلکہ خرچ کرتے ہیں۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو خوشیاں ملے، کوئی نہیں چاہتا غم اس کے قریب آئے۔ لیکن ہم شیعہ نے حیدر کرار تو یہ معجزہ ہے اللہ کا، اللہ کے اس امام کا معجزہ ہے کہ ہم اس غم کو لیتے ہیں، پیسے دے کر خریدتے ہیں۔ عزیزان گرامی کیوں؟ اس لیے کہ یہ غم ہمارے روح کی غذا ہے، اس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے والدین نے ہماری گھٹی کے اندر یہ چیز رکھ دی۔ عزیزان گرامی اگر ہماری ماں نے دودھ پلایا تو ناد علی پڑھ کر، اور اگر لوری دی تو یا حسین کہہ کر، آج ہماری گھٹیوں کے اندر یہ شامل ہے کہ ماہ محرم آ جائے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم گھر میں بیٹھیں، ہو ہی نہیں سکتا محلے میں مجلس ہو اور ہم پہنچے نہ۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل تڑپتے ہیں۔ ہمارے دل کیوں تڑپتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پیاس لگتی ہے، ہم چاہتے ہیں بے شک ہمیں کھانا نہ دے، بے شک ہمیں پانی نہ دے، بے شک ہمیں کچھ نہ دے، ہم اپنے آپ کو مجلس حسین میں پہنچاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ معجزہ ہے امام حسین کا۔ چاہے گرمی ہے، چاہے سردی ہو، چاہے بارش ہو، کچھ ہو، ہم مجلس حسین میں جانے کے لیے تڑپتے ہیں۔ کیونکہ اس لیے ہم اپنے جسم کی غذا تو حاصل کرتے ہیں، کھانا کھا کر ہمارا جسم پیاسا ہو تو ہم پانی پیتے ہیں، ہمیں بھوک لگے ہم کھانا کھاتے ہیں، ہمارا جسم لباس مانگتا ہے ہم اس کو اچھا لباس پہناتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی روح بھی تو کچھ مانگتی ہے نا، اور روح کیا مانگتی ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور ہمیں ذکر حسین میں سکون ملتا ہے، کیونکہ حسین ابن علی نے اللہ کا ذکر کیا۔ کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے اللہ کے ذکر کو بلند کیا۔ اس وقت اسلام خطرے میں تھا، لوگوں نے لبادہ شریعت پہن لیا تھا، بہن بھائی کی تمیز ختم ہو گئی تھی، لوگ محرم رشتوں سے نکاح کرنا شروع ہو گیا تھا، لوگ قرآن میں تحریف کر رہے تھے، لوگ نماز پڑھتے تھے لیکن خانہ کعبہ کے سامنے ننگا طواف کرتے تھے لوگ۔ اب جب یہ دیکھا امام حسین علیہ السلام نے کہ یہ لبادہ مسلمان تو ہوئے، زبان سے
پروردگار نہیں ہے ان کے اندر. یہ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن وقت کے امام سے دشمنی کر رہے تھے, اسلام کو بدلنا شروع کر دیا تھا. اسلام میں تحریف دیکھی تو امام حسین علیہ السلام نے مدینہ کو چھوڑا. کیوں؟ اللہ کے ذکر کو بلند کرنا چاہتے تھے. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ فرماتا ہے مجھے سب سے پسندیدہ دین جو ہے میرے نزدیک وہ اسلام ہے. یہودیوں کا دین آیا, مذہب یہودی بھی مذہب تھا, عیسائی بھی مذہب تھا, لیکن اللہ نے جس مذہب کو پسندیدہ قرار دیا وہ اسلام تھا. اور اسلام کی قربانی کے لیے, خدا کے نام کو بچانے کے لیے, محمد الرسول اللہ کو بچانے کے لیے, علی ولی اللہ کو بچانے کے لیے حسین نے مدینہ چھوڑا. نہ یہ دیکھا کہ دن ہے, نہ یہ دیکھا کہ گرمی کا زمانہ ہے, نہ دیکھا کہ جوان لے کے جا رہا ہوں, نہ یہ دیکھا کہ میں نادان لے کے جا رہا ہوں, نہ دیکھا کہ بیوی جا رہی ہے, نہ دیکھا کہ بیمار بچے جا رہے ہیں, نہ دیکھا کہ میری بہن جا رہی ہے, بلکہ اسلام کی قربانی کے لیے حسین ابن علی نے مدینہ کو چھوڑا. حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مرد آباد, یزیدیت مرد آباد. آواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. تو عزیزان گرامی, یہ جس نے بھی خدا کا ذکر کیا, ذکر پروردگار کو بلند کیا, اللہ نے اس کو عزت عطا کی. آج دیکھیے امام حسین علیہ السلام اس ٹائم 72 نکلے تھے, 72 نکلے تھے میدان کربلا میں, لیکن آج کروڑوں لوگ اربعین پر, کروڑوں لوگ زیارت پر جاتے ہیں, بتاتے ہیں کہ ہم حسین کے چاہنے والے ہیں. نکلے تو 72 تھے, آج مڑ کر جا کر دیکھیں نا اربعین پر, جو اربعین پر گئیں گے مائیں وہ اس بات کی تصدیق کریں, دور دور تک کالے کپڑے پہنے ہوئے مرد و زن نظر آتے ہیں, بچے نظر آتے ہیں. سردی کا زمانہ ہے, گرمی کا زمانہ ہے, لوگ تڑپ کر جاتے ہیں حسین کے لیے. کیوں؟ کیونکہ حسین نے اسلام کو بچایا, خدا کے نام کو بچایا تھا. اللہ نے ان کو سب سے پہلے عزت عطا کی. حسین کی قربانی کے بدلے میں اللہ نے حسین کو کیسی عزت عطا کی کہ آج ولادت امام جعفر صادق کی ہو تو کہا کہ زیارت امام حسین پڑھو, ولادت رسول خدا کی ہو کہا زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھو. 15 شعبان امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کی شب ہے, پھر بھی کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھو اور زیارت امام حسین پڑھو. 21 کو شہادت امام علی علیہ السلام کی ہے, پھر بھی کہا کہ زیارت امام حسین پڑھو. یعنی شہادت و ولادت دوسرے ائمہ کی ہو لیکن زیارت امام حسین کی کہا. اللہ نے یہ عزت عطا کی امام حسین کو, اور اس سے بڑھ کر عزت کیا ہوگی. آج دنیا دیکھ رہی ہے اربعین کی واق کو, آج اس مشی کو دیکھ رہی ہے کہ جہاں ایک ایک قدم چل کر جانا عبادت میں ہے, کہ جس کے بارے میں آیت اللہ مراشی نجوی کہتے ہیں کہ ایک دن میں نجف سے کربلا جا رہا تھا تو میں نے دیکھا لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ہم واق کے لیے جا رہے ہیں. عزیزان گرامی, لفظ واق کہنا ٹھیک نہیں, یہ مشی ہے, یعنی ہم چل کر جا رہے ہیں, ہم زیارت امام حسین کے لیے جا رہے ہیں. کہا جتنے قدم ہم چل کر جاتے ہیں ہمارے گناہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. آیت اللہ مراجی نجوی کہتے ہیں کہ میں جب نجف سے کربلا مشی کے لیے نکلا, زیارت حسین کے لیے نکلا اربعین پر, تو کہا ایک جگہ میں نے دیکھا کہ امام زمانہ تشریف فرما. گیا مولا کے پاس, ہم جیسے تو نہیں تھے, وہ بہت بڑے عالم ہیں, بہت بڑے مجتہد ہیں, اللہ کی نگاہ میں ان کا مقام ہے. کہا میں نے کہا مولا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں حسین کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. اور دیکھا, وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ان کے ارد گرد ملائکہ ہیں, لوگوں کا ہجوم ہے امام کے ساتھ, اور امام خود کہا اے مراشی نجوی کہ تم اس سال حیران ہو رہے ہو مجھے دیکھ کر, میں تو ہر سال حسین کی زیارت کے لیے جاتی ہوں. کہ جس حسین کی زیارت کے لیے وقت کے امام جائیں, اس امام حسین کا کیا مطلب ہے. یہ آج دیکھیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے چاہا نا کہ میری توبہ قبول ہو, بہت کوشش کی کہ میری توبہ قبول ہو جائے, اللہ نے کہا جبرائیل جاؤ آدم سے کہو کہ ایک کام کرے تو پھر اس کی توبہ قبول ہوگی. کہا کون سے, کیا کام؟ کہا کہ جن شجرہ طیبہ کا جس نے انکار کیا ہے اسی شجرہ طیبہ کا نام لے, میں ان انوار خمسہ کا نام لے تو میں اس کے گناہوں کو معاف کروں گا. اب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جبرائیل آئے. اب جناب جبرائیل نے یہ 5 انگلیاں تھی اور بتانا شروع کیا. چھوٹی انگلی پہ کہا کہو محمد. جناب آدم نے محمد کہا,
کہ محمد کے صدقے تیری توبہ قبول ہوگی. پھر دوسرا نام حضرت فاطمہ کا لیا, تیسرا نام امام حسن مجتبیٰ کا لیا, چوتھا امام علی کا لیا. جب انگوٹھے کے اوپر آئے, آدم اپنی انگوٹھے کی طرف دیکھ رہے تھے اور کہا کہو حسین. جناب آدم نے حسین کہا, انگوٹھے کی طرف دیکھا اور رونے لگے. کہ یا بار الہ, 4 نام میں نے پہلے لیے ہیں, انوار خمسہ میں سے 4 نام لیے, میرا دل نہیں تڑپا, میں پریشان نہیں ہوا. میں نے انگوٹھے کی طرف دیکھ کر حسین کا نام لیا تو میرے دل میں بے-چینی, میرے دل میں اضطراب کیوں ہو گیا؟ تو اس وقت حاتم غیبی سے آواز آئی, اے آدم صرف تو نہیں, دنیا میں جو بھی حسین کا نام لے گا اس کا دل رونے کو کرے گا, اس کا دل پریشان ہو جائے گا. اللہ نے لفظ حسین میں اتنی محبت رکھ دی ہے, اتنی تشنگی رکھ دی ہے کہ آج لفظ حسین کہتے ہیں ہمارا دل رونے کو چاہتا ہے. آج اسی لیے کہا, آدم نے جب انگوٹھے کو دیکھا تو رو پڑے تھے. آج کا جتنا بھی کوئی مومن ہنس رہا ہوگا, جتنا بھی مسکرا رہا ہوگا, جب انگوٹھے پر نگاہ کرے گا تو اس کو رونا آئے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے بابا آدم نے انگوٹھے کو دیکھ کر گریہ کیا. آدم نے رونا شروع کیا, کہ یا بار الہ, حسین کا نام لیتا ہوں تو میں پریشان کیوں ہو گیا. کہا یہ آخری نبی کا نواسا ہوگا. کہا حسین کون ہے کہ اس کا نام لینے سے میں اتنا تڑپ رہا ہوں, مجھے ذرا بتا یا بار الہ یہ حسین کون ہے. اس وقت جبرائیل نے بتایا, اے آدم یہ حسین آخری نبی کا نواسا ہوگا. کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ پھر اللہ نے کہا جبرائیل حضرت آدم کو سارا قصہ سناؤ. جبرائیل نے سارا امام حسین کی شہادت کا قصہ حضرت آدم کو سنایا. حضرت آدم نے امام حسین کا نام لے کر اتنا گریہ کیا کہ اللہ نے ان انوار خمسہ کے ذریعے حضرت آدم کی توبہ کو قبول کر. عزیزان گرامی, حسین ابن علی کے نام کے اندر اللہ نے اتنی چاشنی رکھ دی ہے, اتنی مٹھاس رکھ دی ہے کہ ہم جب لفظ حسین کہتے ہیں نا تو ہمارا دل بھی پریشان ہو جاتا ہے. آج کل چونکہ ویسے ہی جو مومن یہاں تڑپتے ہوئے رہ گئے, 40 پر ہم نہیں جا سکے. ہماری بھی کوشش تھی کہ ہم حسین کی زیارت کے لیے جائیں. ہر انسان, ہر مومن تڑپتا ہے کہ مولا حسین کی زیارت پر جائے, کیونکہ حسین کو اللہ نے وہ عزت و وہ مقام, وہ مرتبہ عطا کیا. عزیزان گرامی, آج دنیا کے مذہب کے لوگ حیران ہیں کہ یہ حسین کی زیارت کے لیے اتنے مچلتے کیوں ہیں, یہ حسین کی مجلس کے لیے اتنے تڑپتے کیوں ہیں. انہیں نہیں معلوم عزیزان گرامی کہ لفظ حسین میں اللہ نے محبت کتنی رکھی ہے, حسین کے نام میں اللہ نے چاشنی کتنی رکھی ہے. حسین کا نام ہماری روح کی غذا ہے. ہم جب تک حسین پر گریہ نہ کریں ہمیں سکون نہیں ملتا. عزیزان گرامی, اس لیے کہا کہ جہاں مجلس حسین ہونا, اگر رونا نہ آئے تو رونے کی صورت ضرور بناؤ. اگر رونے کی شکل نہیں بنا سکتے تو خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو. یا بار الہ ہم سے کون سی غلطی ہوئی ہے کہ ہم حسین کے نام پر گریہ نہیں کر سکتے. یا بار الہ ہم نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے کہ ہم حسین کے نام پر گریہ نہیں کر سکتے, کہ جس کے نام پر انبیاء نے گریہ کیا, جس کے نام پر اوصیاء نے گریہ کیا, جس کے نام پر ولیوں نے گریہ کیا, کہ جس کی شہادت کی خبر سن کر حضرت فاطمہ الزہرا نے گریہ کیا. اور عزیزان گرامی, ایک حسین کی بیٹی کہ جس کا نام رقیہ بنت الحسین ہے, سکینہ کیسے نام پڑ گیا؟ میرے مولا نے اس کو نماز شب کی دعاؤں میں رو رو کر مانگا تھا. کہا تھا یا بار الہ مجھے سکینہ عطا کر, ایسی بچی عطا کر کہ جس کے بغیر میں بھی نہ رہ سکوں اور وہ بچی بھی میرے بغیر نہ رہ سکے. اللہ نے مولا حسین کی دعا کو قبول کیا. اور ایک دن ایسا آیا کہ جناب رقیہ اس دنیا میں آئی. مولا حسین نے اٹھا کر اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور کہا انتا سکینہ, کہ تو سکینہ ہے, تجھے میں نے اپنے سینے سے لگایا ہے, مجھے سکون محسوس ہوتا ہے. اس وقت سے میرے مولا جناب رقیہ اصل نام ہے اور سکینہ کہہ کر پکارتے تھے. اور سکینہ بھی اپنے بابا حسین سے بہت محبت کرتی تھی. آج ہم نے اس بیوی کو پرسہ دینا ہے کہ جس کی عمر کم تھی لیکن مصائب زیادہ تھے, کہ جس کا لوگوں نے نام چھوٹی قیدن رکھ دیا تھا, کہ جس کو تمام بیویوں کے ساتھ رسیوں میں باندھا گیا تھا, تمام بیویوں کے ہاتھ بندھے تھے, لیکن اس ننھی معصومہ کا گلے میں رسی تھی. اور اس قدر سخت رسی تھی جس کے بارے میں
मासूम रिवायत करते हैं, कहा कि सकीना के गले में इतनी तंग रस्सी थी कि जब बीवियां खड़ी होती थी तो सकीना के पांव जमीन से बुलंद हो जाते थे। और सकीना पर मसाइब इतने आए, इतने मसाइब आए इस बच्ची पर। हर जहां भी इसने अपने बाबा को याद किया, सिमर ताजियाना लेकर आगे बढ़ता था। अज़ादारान हुसैन दस्तूर जमाना है, अगर किसी बच्ची का बाप इस दुनिया से चला जाए ना तो लोग जाकर उस पर शफकत का हाथ रखते हैं और कहते हैं तू यतीम हो गई है। और चूंकि खुदा ने कुरान में यतीमों से मोहब्बत का हुक्म दिया है, अरे सकीना जब यतीम हुई ना, अरे उसको मोहब्बत कैसी मिली कि एक दफा शिमर ताजियाना लेकर आगे आया और सकीना के रुखसारों पर तमाचे मारना शुरू किए। और दूसरा पुरसा उसने सकीना को यतीमी का क्या दिया और सकीना के दुर छीन लिए। अजीजाने गिरामी, उसने दुर उतारे नहीं, इतनी बेदर्दी से शिमर ने दुर खेले कि सकीना कभी दाएं करवट नहीं सो सकती थी, कभी बाएं करवट नहीं सो सकती थी। अरे जब दाएं करवट सोती थी तो दायां कान दुखता था, बाएं करवट सोती तो बायां कान दुखता था। जो सकीना कहती थी बाबा, और बाबा लो सकीना तेरे सीने पे सोने की आली है। और बाबा करबला से लेकर कूफा और कूफा से लेकर जिंदाने शाम तक, और सकीना सो नहीं सकी। और बाबा मुझे जमीन पर नींद नहीं आती। और बाबा तुझ जैसे बादशाह की बेटी और पत्थरों का सरहाना बनाकर सोती है। अजीजाने गिरामी, जरा थोड़ा सा फिक्र करे कि एक 4 साल की बच्ची हो और जिसको बाबा का सर न मिला हो, और जिसने अपने बाबा को खड़े देखती रही हो कि किस तरह शिमर ने उसके बाबा को 13 ज़रबों के साथ शहीद कर दिया है। अब सकीना जब यतीम हुई ना ज़ादारो, सकीना को पहला पुरसा तमाचों का मिला और दूसरा पुरसा उससे दूर छीन लिए गए। मैं कहती हूँ ए लईन, ये करीम इब्ने करीम की बेटी थी, अगर तू मांगता तो भी सकीना दूर अता कर देती। ज़ादारो, आज इस तरह से सकीना को पुरसा देना है और बाबुल हवाइज की भतीजी है और बाबुल हवाइज अली असगर की बहन है और दो बाबुल हवाइज से बीबी का रिश्ता है। हाथों को बुलंद करके और झोलियां फैला कर बैठिएगा और बीबी से खैरात तलब करे। ए बीबी, तू बाबुल हवाइज अब्बास की भतीजी है, तू बाबुल हवाइज अली असगर की बहन है। हम खाली हाथ तेरी बारगाह में आए और तुझे पुरसा देते हैं आकाज़ादी। आज भी कोई शाम जाए ना ज़ादारो तो वो कोई तोहफा लेकर जाए ना जाए, और बीबी के लिए 2 तोहफे लेके जाता है। एक सकीना के दुर लेकर जाता है और दूसरा सकीना का कफन लेकर जाता है। सकीना ने कहीं पूरी तारीख में नहीं मिलता कहा कि मैं भूखी हूँ, हर जगह का बाबा, और बाबा जब भी आपको याद करती हूँ और शिमर मुझे ताजियाने मारता है। सकीना के रुखसारों पर रील के निशान थे, गले में रस्सी का निशान था। अरे आ गया जिंदाने शाम का, जिंदाने शाम में सकीना को चैन नहीं आता। इस कदर गर्मी थी जिंदाने शाम में, क्योंकि जिंदान की छत नहीं थी। सकीना कभी दाएं तरफ जाती थी, अरे कभी बाएं दीवार पर जाती थी। जब बीबी की शहादत की रात आई ना, सकीना पूरी रात तड़पती रही। एक वक्त ऐसा आया कि सकीना को थोड़ा सा आराम आया और नींद की हालत में गई तो क्या देखती है कि बाबा ख्वाब में आए हैं। सकीना ने ख्वाब में बाबा से कहा, बाबा, और सकीना का इस जिंदान में दिल नहीं लगता, और बाबा मुझे अपने साथ ले जाए। अरे ख्वाब से बेदार हुई तो देखा कि बाबा मौजूद नहीं है। अरे सकीना ने बाबा बाबा कह के रोना शुरू किया। रुबाब ने गोद में लिया, सकीना खामोश नहीं होती। सैयद सज्जाद बहन को बहलाते, सकीना खामोश नहीं होती। दरों जिंदान आकर यजीद भेजते और पूछते, बताओ क्या कोई जिंदान में कजिया हो गया है। सिपाही आया, सैयद सज्जाद से पूछा,